अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में मुझे जिन मौज़ूआत पर बात करनी है उसमें शामिल सबसे पहले तो अनमोल पिंकी जो खातून मुंशियात फरोशी के इल्ज़ाम में जेल में हैं, उन्होंने एक बहुत अहम बयान दिया। आप वो बयान भी सुन चुके हैं बनी गाला के हवाले से, उस पर तबसरे तज्ज़िये भी सुन चुके हैं। इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक अहम चीज़ आपके सामने रखूँगा। इसी तरीके से खबर चल रही है कि जनरल आसम मुनीर की SIFC जो है उसको मज़ीद मजबूत किया जा रहा है और मज़ीद मजबूत करने के लिए उसमें बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का अदारा उसके अंदर जम करने की तैयारी है। खबर छपी है इस हवाले से, इसके ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट आई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई, उसकी हिस्ट्री आपके सामने थोड़ी सी मैं रखूंगा और SIFC के ऊपर भी बात करेंगे। इसी तरीके से आपने देखा एक वीडियो सामने आई, FIA के लोग रेड करते हैं एक शॉप पे और तशद्दुद का निशाना बनाते हैं पाकिस्तानी शहरियों को, पाकिस्तानियों को। बहुत ही दर्दनाक वाकया। इसके ऊपर मेरा एक कमेंट है। इसी तरीके से IMF ने बहुत ही सख्त शराइत रखी हैं। IMF के हवाले से भी और उसकी शराइत के हवाले से भी एक जनरली गलत अप्रोच पाई जाती है हमारे लोगों में। जो ये शराइत है, इनसे महंगाई का तूफान आएगा, कोई शक नहीं इस बात में। लोगों की ज़िंदगी जो है वो अजीरन हो जाएगी। लेकिन ये शराइत क्यों रखी जाती हैं, इनका मतलब क्या है और पाकिस्तानियों के साथ क्या होने जा रहा है IMF की इन शराइत के तहत और आने वाले बजट के तहत, इनके ऊपर मैंने आपके सामने चंद हकाइक रखने हैं। लेकिन मैं बात शुरू करूंगा अनमोल पिंकी वाले वाक़े से। आपने सुना, आपने देखा कि दो मुख्तलिफ शॉट्स हैं, दो मुख्तलिफ वीडियोज़ हैं जब उनको पेश किया गया जुम्मे के दिन एक अदालत में, हफ्ते के दिन एक अदालत में, और उसके दौरान उन्होंने एक पहले तो कोई बयान वैसे दिया, खुद तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे, लेकिन जो अहम तरीन बात थी उन्होंने कही कि उनके ऊपर ज़बरदस्ती उनसे बयान लिए जा रहे हैं और उन बयानात में से एक बयान ये है कि उनसे कहा जा रहा है कि वो ये लिख कर दें और उनसे लिखवाया गया है कि वो बनी गाला के किसी बंदे को कोकेन सप्लाई करती थी। इस बयान के बाद मैंने देखा कि चंद लोगों ने, मीडिया के भी चंद लोगों ने ये कमेंट किया कि वो कोई प्ले कर रही है या हमदर्दी हासिल करने की कोशिश कर रही है किसी पॉलिटिकल क्लास की या पॉलिटिकल पार्टी की। ऑब्वियसली PTI की तरफ इशारा था और चूंकि इमरान खान के हवाले से, कोकेन के हवाले से पहले बातें होती रही हैं तो वो मतलब है कि उस हवाले से बयानियां बनाने में मदद मिलेगी। मेरे लिए ये बहुत ही अहम मौजू है। मैंने इसके ऊपर जिस हद तक कोशिश कर सकता था, कोशिश की मामलात को समझने और जांचने की, पता करने की। मैं आपके सामने सिर्फ चंद हकाइक रखूंगा। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने जिन लोगों से भी पूछा उनका ये कहना है कि अगर अनमोल पिंकी हमदर्दी वाला नुक्ता होता तो वो ये कहती कि मुझे से इमरान खान के खिलाफ बयान दिया जा रहा है, मुझे पे दबाव है कि मैं इमरान खान के हवाले से बात करूं। साफ ज़ाहिर है अगर उससे इमरान खान के हवाले से बयान लेने की कोशिश करती पुलिस, उनको कहती और वो कह भी देती कि जी हाँ मैं इमरान खान को देती थी, तो किसी ने यकीन नहीं करना था। सब ने यही कहना था कि अब चूंकि वो हिरासत में है तो उससे बयान ले लिया गया। वो तो जो भी बयान लिया जाता उसके ऊपर ये बात की जा सकती थी। लेकिन इमरान खान के हवाले से अगर ये बात बराह रास्त इमरान खान का नाम लेके आती, तो चूंकि वो अपोजिशन के रहनुमा हैं, पहले से जेल में हैं, केस उनके ऊपर कोई है नहीं, सिर्फ एक खौफ की वजह से और उनकी अवामी सपोर्ट की वजह से उनको जेल में रखा गया हुआ है, तो लोग उस बयान पर यकीन न करते। अब जो बात उसने की वो बड़ी अहम है। जो कोई भी मुल्ज़म हिरासत में अपनी तरफ से इतनी बड़ी इंजीनियरिंग नहीं कर सकता, इतना बड़ा वो आइडिया लेके नहीं आ सकता कि मुझे कहा जा रहा है कि तुम ये कहो कि बनी गाला के किसी बंदे को देती थी, यानी कि किसी मुलाजम वगैरह को देती थी और वो आगे जाके इमरान खान को देता था। ये कितने घटिया लोग हैं हमारे वैसे एजेंसियों वाले, कितने घटिया लोग हैं कि एक कितना बड़ा जुर्म है ये वाला मुंशियात फरोशी। पूरी नस्ल को ये ख़त्म करते हैं जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और मैंने पिछले व्लॉग में आपको पूरा सिस्टम एक्सप्लेन किया था, ये सिस्टम काम कैसे करता है। और एक चीज़ ऐसे ये चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए कि कोकेन जो है बिल्कुल एक नशा है, बहुत नुकसानदेह है, दिमाग को खा जाता है इंसान के, और जो भी इंसान को लत लग जाए वो ख़त्म मतलब होने की तरफ जाता है। लेकिन कोकेन, बहरहाल याद रखिएगा ये बड़ी अहम बात है। बाद लोग साफ ज़रा के ज़िद में आ जाते हैं और फिर बात नहीं सुनते और अपने आप को अक्ले कुल समझते हैं। कोई भी अक्ले कुल नहीं होता, हम सब लोग सीखते हैं। लेकिन ये बहरहाल एक फैक्ट के तौर पे ज़रूर पता होना चाहिए कि जो हेरोइन है या जो आइस है
وہ ایک ڈفرنٹ کیٹیگری کے نشہ ہیں کہ وہ جب جس کو لگ گیا تو وہ انسان ختم ہو گیا، صاحب ظاہر ہے نا، وہ معاشرے پہ بوجھ ہو گیا اور وہاں سے نکلنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ اب کوکین اس کیٹیگری کا نشہ نہیں ہے، یہ ایک ڈفرنٹ چیز ہے۔ اب کیا یہ کوئی اچھی چیز ہے؟ بالکل بھی میں یہ نہیں کہہ رہا، بہت نقصان دہ ہے۔ جو بھی کرتے ہیں لوگ، ان کا دماغ کھایا جاتا ہے، وہ پاگل ہوتے ہیں، وہ کوئی ویژن نہیں رکھ سکتے، کوئی فوکس نہیں کر سکتے، وہ الٹیمیٹلی ڈپریشن میں جاتے ہیں۔ لیکن اس سے کوئٹ کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ اس کا جسم کو نقصان اس لیول کا نہیں جو باقی نشوں کا ہے یہ بھی بہت ہی خوفناک نشہ، اور صاف ظاہر ہے کہ جو بھی قانون کے مطابق کارروائی ہے وہ ہونی چاہیے۔ منشیات کے استعمال سے پوری نسل تباہ ہو جاتی ہے۔ لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں گے یہ سنجیدہ کتنے ہیں مادر وطن کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، یہ ایجنسیوں کے لوگ کتنے بے غیرت لوگ ہیں۔ یہ دیکھیں کہ اس طرح کے انتہائی سینسٹیو معاملے کے اندر بھی کہ وہ سیاست لے کے آ رہے ہیں، اور یہ 100% اسٹیبلش بات ہے کہ اس سے یہ کروایا گیا، اس کے ساتھ یہ بات اس سے دباؤ میں ڈال کے یہ بات کرائی گئی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بڑا طریقہ ہوتا ہے اس چیز کا، یہ بیان میرا دلوانے کا، کہ آپ کسی کو سونے نہ دیں، لائٹ اس کے اوپر کر دیں، انسان جب آپ کو ریسٹ روم نہ جانے دیں تو انسان الٹیمیٹلی، یہ بھی تشدد کا ایک طریقہ ہوتا ہے، تو انسان الٹیمیٹلی اس طرح کی چیز وغیرہ کرنے پہ آ جاتا ہے، اور یہ چیز اس سے کروائی گئی۔ اور کتنے گھٹیا، میں اس پہ فوکس کر رہا ہوں کہ یہ کتنے ان کی پاکستان سے دیکھیں کہ ان کا تعلق نہیں ہے، صرف ایک لفظ جو ہے اہم ہے آپ کے سمجھنے کا، کہ پاکستان سے ان کا کوئی تعلق نہیں، ان لوگوں کا یہ پاکستان سے بالکل سنجیدہ نہیں ہے۔ ویسے تو کوئی بھی شخص جب کسی پہ الزام لگاتا ہے نا کہ یہ پاکستان کا غدار ہے، یہ پاکستان سے محبت نہیں کرتا، تو وہ شخص خود اپنی فیلنگ بتا رہا ہوتا ہے، وہ خود اپنے احساسات بتا رہا ہوتا ہے، خود اس کی کوئی کنیکٹیوٹی نہیں ہوتی۔ لیکن یہ کتنے بغیرت لوگ ہیں، میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ مثال آپ کو دیتا ہوں ایک اور بھی، بہت سی مثالیں آپ کو بلوچستان میں 20 مثالیں ملیں گی۔ بہت سے لوگوں کو میں ذاتی طور پہ انٹرویو کر چکا ہوں جن سے زبردستی دوسرے لوگوں کے، بلوچ نوجوانوں سے دوسرے لوگوں کے خلاف بیان دلوایا گیا۔ کون لوگ؟ عام شہری جو کہ ناقد تھے حکومت کے یا قابض قوتوں کے۔ پنجاب کے اندر 20 مثالیں ملتی ہیں، کوئی اٹھایا جائے اس سے اپنے سیاسی مخالف کے خلاف بیان دلوانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دہشت گردی کے مجرم، ان سے بہت بڑی مثال ہمارے پاس خیبر پختونخوا کی ہے۔ پروفیسر اسماعیل صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا کس طریقے سے وہ اور ان کی اہلیہ بیچارے دھکے کھاتے رہے عدالتوں کے، اور وہاں پہ مطلب ہے کہ ذلیل و خوار کیا گیا ان کو۔ اور پروفیسر اسماعیل جو ہیں، ان کی جو شناخت یا ان کا کام جو ہے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ میں نے بہت دفعہ عرض کیا کہ لڑکیوں کی ایجوکیشن کے لیے انہوں نے کام کیا اس خیبر پختونخوا کے معاشرے میں، جس کو نفرتوں اور مذہب کی ایک تعلیم کے نام کے اوپر نفرتوں کی تعلیم دی جانے کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ آپ کہیں کہ سوسائٹی کے اندر زہر گھولا گیا شدت پسندی کا اس معاشرے میں۔ وہاں پہ انہوں نے آواز اٹھائی تعلیم کے لیے، علم کے لیے، خصوصاً بچیوں کی تعلیم کے لیے، کہ جو پختون گھرانے ان کی بچیاں علم ضرور حاصل کریں۔ اور صاف ظاہر ہے کہ علم دشمن پہلے دن سے ان کے خلاف تھے۔ پروفیسر اسماعیل کے بچے بھی ایکٹیویزم میں آئے، ان کی وجہ سے بھی ان کے لیے کوئی پرابلم بنی ہوگی، لیکن جن لوگوں کو تاریخ کا پتہ ہے یا جو پروفیسر اسماعیل کو جانتے ہیں کہ وہ اس دور سے، یہ پچھلے 8-10 سال سے نہیں، 25-30 سال سے ان کے خلاف یہ ریاست، یہ علم دشمن ریاست، یہ شدت پسندی اور دہشت گردی سے محبت کرنے والی ریاست پروفیسر اسماعیل کے خلاف پرچے اور کیسز درج کر رہی تھی۔ یہ آپ کو 1990 کی دہائی کے اندر بھی ان کے خلاف کیسز ملیں گے۔ کام صرف انہوں نے ایک کیا کہ یہ آواز اٹھائی کہ نہیں، ہمیں صرف مذہبی شدت پسندوں سے بچنا ہے اور ہم نے اپنی بچیوں کو تعلیم دینی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پروفیسر اسماعیل کے خلاف کیسز کیا رجسٹر ہوا؟ پہلے میں بھی بتا چکا ہوں شاید ایک مرتبہ میں، جب ان کو نشانہ بنانے اور ان کو فکس کرنے اور ان کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا اس غلیظ ریاست نے، ان بدماشوں نے، ان بے غیرت لوگوں نے، میں جان بوجھ کے یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں تاکہ آپ جب سنیں تو آپ کو پتہ لگے کہ ان بے غیرت ایجنسیوں کے لوگوں نے پروفیسر اسماعیل پہ ایک کرسچن چرچ کے اوپر بم دھماکے کے حملہ، جو واقعی بم دھماکہ ہوا، جو لوگ مرے تھے، اس کیس میں ان کو ڈالا، اور ایک امام بارگاہ کے اوپر حملہ ہوا، خودکش حملہ، اس کے اندر ان کو ڈالا، پروفیسر اسماعیل صاحب کو، صرف فکس کرنے کے لیے۔ یعنی کہ پہلی بات تو یہ کہ بڑی کلیئر ہے کہ یہ حملے، وہاں سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ وہ جو چرچ پہ حملہ ہوا تھا وہ کس نے کروایا تھا۔ جو نام ڈال رہے ہیں، جن کو ساری باتوں کا پتہ ہے، وہ ایویڈنس بھی کریٹ کر رہے ہیں
یہ خود انٹرنیشنل کمیونٹی کو میسیجنگ کے لیے اس طرح کے واقعات بھی ہوتے ہیں پاکستان کے اندر. اور آپ دیکھیں کہ دہشت گردی جیسے ناسور اتنے بڑے مسئلے سے ان غلیظ لوگوں کی میرے وطن میرے پاکستان کے دشمنوں کی کنیکٹیوٹی کتنی تھی کہ پروفیسر اسماعیل کو چرچ کے اوپر بم دھماکے کے اندر ملزم، صرف ملزم نہیں، یہ بھی آپ کو بتاؤں پورا ثبوت ایویڈنس انہوں نے کیا ہوا تھا کہ گاڑی لے کے دی اور گاڑی ادھر سے ادھر گئی اور وہ گاڑی استعمال ہوئی اور وہ انہوں نے لی اور پتہ نہیں کیا کیا. اور اسی طرح امام بارگاہ، یہ پاکستان کے بدترین دشمن ہے. جب تک یہ ریئلائزیشن آپ کے اندر نہیں آئے گی آپ پاکستان کو بچانے کے لیے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، اپنا کردار ادا نہیں کر سکتے. ان چیزوں کو سمجھیے اور ان پہ غور کریں. یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ منشیات کے حوالے سے کس طریقے سے اب وہ صرف عمران خان کے خلاف بیان دلوانے کے لیے وہ چیز کر رہے ہیں. اگلے موضوع میں جو SIFC ہے اس کے حوالے سے بڑی دلچسپ خبر جیو پہ ہی رپورٹ ہوئی اور میں وہ آپ کو پڑھ کے پہلے سناتا ہوں اور پھر ہم بات کرتے ہیں. وفاقی حکومت کا بورڈ آف انویسٹمنٹ کو SIFC میں ضم کرنے کا فیصلہ. وفاقی حکومت نے بورڈ آف انویسٹمنٹ کو SIFC میں ضم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. ذرائع کے مطابق یہ فیصلہ SIFC کو مزید بااختیار بنانے کے لیے کیا گیا ہے. کچھ دنوں سے SIFC کے لیے خبروں کا ایک گراؤنڈ بنایا جا رہا تھا. حکومتی ذرائع کے مطابق انضمام کا عمل وزیراعظم کے 23 مئی کے دورہ چین سے پہلے مکمل کر لیا جائے گا. ذرائع کے مطابق یہ فیصلہ CPEC کے دوسرے مرحلے میں سرمایہ کاری تعاون کو مؤثر بنانے کی کوششوں کا حصہ ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ نئے ڈھانچے کے تحت SIFC معذرت باتیں ایسی ہیں کہ انسان کنٹرول نہیں کر سکتا. غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ میں مرکزی کردار ادا کرے گی. SIFC کو اسپیشل اکنامک زونز اور ریگولیٹری اثرات کی ذمہ داری بھی فلاں 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 فلاں. بات کیا ہے؟ بات یہ والی ہے کہ پاکستان کے اندر جو بورڈ آف انویسٹمنٹ کا ادارہ 1992 میں قائم ہوا، اس کا کام فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنا تھا. کام کیا، کچھ انویسٹمنٹ لائے بھی صحیح، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ بالکل یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت بڑی کامیابی ان کو نہیں ملی. بنیادی طور پہ یہاں پہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایکسپورٹ بیسڈ انڈسٹریلائزیشن ہونی تھی. ایسی انڈسٹری لگنی تھی جس سے ہم ایکسپورٹ کر سکیں. وہ چیزیں جو دنیا کی مختلف منڈیوں میں ریکوائرڈ ہیں وہ ہم بنائیں. انڈسٹری اس سطح کی لگے اور وہ انڈسٹری لگانے والے لوگ آئیں. نمبر 1 اور نمبر 2 صاف ظاہر ہے کہ اسمال اسکیل انڈسٹری بھی، جو کہ آج کے دن بھی گیون ریسورسز میں بھی پاسبل ہے. صرف ایک ویژن چاہیے آپ کو، صرف آپ کو یہ چاہیے کہ آپ کے ملک میں پے پال آ جائے. اور اب لوگوں کا پے پال بتانے پہ آئیں تو وہ سارا موضوع اس طرف چلا جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں نہیں وہ چائنیز والا پتہ نہیں کون سا سسٹم آ گیا. لیکن یہ ہے کہ وہ جو بھی پیمنٹ انٹرنیشنل گیٹ ویز ہیں وہ چاہیے، اور وہ اس لیے نہیں آ سکتے کہ وہاں ٹیررزم ہے، اور یہ واحد وجہ ہے اور کوئی وجہ نہیں. بعض لوگ فلاسفر بھی بنتے ہیں نا کہ فلاں 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 وجہ ہے. ایک ہی وجہ ہے، دہشت گردی ختم نہیں ہو رہی اور ٹیرر فنانسنگ کے جو الزامات ہیں ان کے اوپر قابو نہیں پایا جا رہا. جو اسمال اسکیل انڈسٹری ہے وہ بھی اس طریقے سے ہو سکتی ہے کہ وہ بھی ایکسپورٹ اورینٹڈ بالکل پروڈکٹس بنا سکتی ہے جہاں پہ کوالٹی کم ہو. اس کے لیے پورے سسٹم پورے ایک طریقہ کار شروع کیا جا سکتا ہے کہ لوگوں کو ایکوپ کیا جائے، کیپیسٹی بلڈنگ کی جائے، بتایا جائے کہ کس طریقے سے آپ نے ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کو مینٹین رکھتے ہوئے یہ چیز بنانی ہے، پروڈکٹ بنانی ہے. بالکل اسمال اسکیل انڈسٹری بھی ایک بڑا رول پلے کر سکتی ہے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا. پاکستان میں جو انویسٹمنٹ آئی ہے سب سے اہم انویسٹمنٹ تو 90s میں جو پاور سیکٹر میں آئی، اس کی بھی بہت ضرورت تھی. اگرچہ جو ہائی گارنٹی ریٹس دیے گئے اور جو یہ کیپیسٹی کی پیمنٹس تھیں اور جو خصوصاً جو ڈالر انڈیکس ٹیرف تھا، یہ ان چیزوں نے پرابلم کریٹ کی. کرپشن کے الزامات اوبیسلی یہ پرابلم تھے، لیکن یہ میجر انویسٹمنٹ تھی. اور آپ کو پتہ ہے، میں پہلے بھی عرض کیا کہ لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے، لوگ تنقید تو کرتے ہیں لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ 1990 کی دہائی کے اوائل میں آدھا سے زیادہ پاکستان جو تھا وہ اندھیرے ہوتے تھے. وہاں پہ ہمارے شہروں کے اندر ایسے ایریاز تھے جہاں بجلی نہیں تھی، شہروں کے ساتھ گاؤں ہوتے تھے ان میں بجلی نہیں تھی. انڈسٹری کے لیے بجلی کا ہونا تو دور کی بات ہے. تو یہ خیر بجلی آئی، اس میں پرابلمز بھی تھے. بڑی میجر انویسٹمنٹ تھی جو ان ادوار میں آئی. ٹیلی کمیونیکیشن میں جب ہم لبرلائزیشن کی طرف گئے تو بہت بڑی انویسٹمنٹ آئی اور اس کا بڑا فائدہ بھی ہوا. اوور آل سوسائٹی کے اندر جو موبائل کمیونیکیشن ہے اور جو انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ہے وہ بہتر ہوئی. لوگوں کی اویئرنیس میں جو ہے وہ اضافہ ہوا.
ہم نے دیکھا کہ آٹو موبائل کے اندر جو ہونڈا، سزوکی، یہ کمپنیاں ہیں، ٹویٹا، ان کی انویسٹمنٹس ہیں پاکستان کے اندر۔ پیٹرولیم سیکٹر میں برٹش پیٹرولیم آیا، آپ کہہ لیں بینکنگ سیکٹر میں شاید اسٹینڈرڈ چارٹر ہے، بی این ایمبرو ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ آ جائیں دوسرے سیکٹرز کے اوپر، جس طرح اسٹیل میں کوئی سعودی عرب والوں نے ایک لگائی، وہ اتنی بڑی نہیں تھی، $300 ملین کی انویسٹمنٹ تھی۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو سی پیک جو ہے، یہ سارا یہی والا منصوبہ ہے، اس کے اندر انویسٹمنٹ لائی گئی، لیکن جو آبجیکٹیو یا گول ہم نے سیٹ کیے تھے وہ اس طریقے سے نہیں تھے۔ بیسیکلی جو بنیادی بات تھی وہ یہی کہ جو ہم نے ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹریلائزیشن کرنی تھی وہ ہم نہیں کر سکے، ہم زیرو پہ کھڑے ہیں، یہ کوئی کامیابی نہیں۔ اور اب یہ والا جو ڈرامہ کیا گیا، یہ میں نے آپ کو یہ ساری چیزیں اس لیے گنوائی، اس کے اندر آپ ایڈ کر لیں کہ یہ جو نیسلے ہے یا پروکٹر اینڈ گیمبل ہے، یا آپ کہہ لیں کہ جس طرح یہ پیپسی یا کوک، یہ بھی بڑے مین بزنسز ہیں پاکستان کے اندر جو سافٹ ڈرنکس ہیں، تو یہ ان کو ریٹین بھی کیا، مطلب یہ تو بورڈ آف انویسٹمنٹ سے پہلے کے پاکستان کے اندر کام کر رہے تھے، یہ بھی ان کی بھی ریٹینشن جو ہے وہی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے لوگ پچھلے 3 سال سے چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو اب وہ بورڈ آف انویسٹمنٹ، جس کی میں نے خود کہا کہ کوئی بہت بڑی اچیومنٹ اس طریقے سے نہیں ہے، لیکن بہرحال انویسٹمنٹ کچھ نہ کچھ آئی، اب ان کے ایکسپوجر کو، ان کے چیزوں کو، ان کو بہتر کرنے کے، اب ان کو اس چیز میں ضم کر رہے ہیں جو بالکل ہی ویژن لیس، برین لیس لوگوں پہ مشتمل ایک آرگنائزیشن ہے SIFC، جن کو الف بے کا پتہ نہیں ہے۔ صرف ایک شخص نے سوچا جی میں ملک نو تبدیل کر دینا ہے، بس ہوں تسی دیکھی جاؤ، ہوں میں انویسٹمنٹ لے کے آ جاؤں گا، تو ہوں میں انج کر دوں گا، تو مرغی انڈے دے گی اور انڈے مرغی دیں گے اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ یہ صرف ایک بندے کی سوچ ہے، اس نے ایک جنرل کو بٹھا دیا ہے اور وہ کر رہے ہیں، سارا دن وہ سر کھاتے ہیں متعلقہ محکموں کا، جن 5-6 سیکٹرز میں وہ کام کر رہے ہیں، ان کو احکامات دیتے ہیں، ان سے کام کرواتے ہیں زور زبردستی، فائدہ کوئی نہیں۔ کام آج کے دن تک یہی کیا ہے کہ خیبر پختونخوا کے سیاحتی سیکٹر کی جتنی پراپرٹیز تھیں وہ باقاعدہ ان کی لیز کر کے پرائیویٹ کمپنیوں کے نام کر دی، جن کو جرنیل رن کر رہے ہیں، جرنیلوں کی فیملیوں کے بچے اس کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ باقی گرین پاکستان اور یہ وہ سارا آپ سنتے چلے آ رہے ہیں، ان چیزوں کا کیا ہوا، ان کی ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ یہ عجیب و غریب صورتحال ہے، اور پاکستان سے میں نہیں سمجھتا اس سے بڑا، اس سے گھٹیا کوئی مذاق ہو سکتا ہے۔ مجھے ایک کامنٹ کرنا ہے IMF کی جو صورتحال چل رہی ہے اس کے اوپر، جو FIA والی آپ کے سامنے ویڈیو آئی ہے، یہ بڑی افسوسناک ویڈیو ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ داخل ہوتے ہیں، کیسے وہ پہلے ایک بیٹھے ہوئے شخص کو تھپڑ مار دیتے ہیں، پھر کیسے اس شاپ میں آئے ہوئے ایک بندہ جو کہ کوئی پیمنٹ وغیرہ لے کے آیا ہے یا پیمنٹ دینے آیا ہے یا لینے آیا ہے، اس کو کس طریقے سے ایک بندہ بغیر کسی وجہ، ایک ہوتا ہے نا اس ویڈیو کے اندر آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ اس بندے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، صرف واحد قصور اس کا اس دھرتی پہ پیدا ہونا ہے، صرف پاکستانی ہونا ہے، اور یہ غلیظ بےہودہ لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر تشدد کر رہے ہیں، اس کو مار رہے ہیں، اور پھر وہ ایک جو مالک ہے، بڑا ہے، وہ آتا ہے اور اس کو مطلب ہے کہ وہ یکدم آ کے گھٹیا انسان کھڑا ہے وہ تھپڑ مار دیتا ہے، اور وہ تھپڑ مارتا ہے تو پھر بیٹے کی جو وہ غیرت ہے وہ جاگتی ہے، کہتا ہے تم نے میرے باپ کو تھپڑ کیوں مارا ہے، اور یہاں سے پھر وہ ریزسٹ کرنا شروع کرتے ہیں، اب تھپڑ کیسے مار سکتے ہیں۔ اب بات یہ ویڈیو تو سامنے آ گئی، ہمارے یہاں پرابلم ہی ویڈیو کا ہے کہ ویڈیو سامنے آتی ہے تو بات ہوتی ہے۔ بات یہ ہے، آپ خود سوچیں، کیا ایسا نہیں ہوتا؟ کیا پولیس یہ نہیں کرتی؟ کیا FIA یہ نہیں کرتی؟ بڑے سے بڑے جرائم میں بھی جب لوگوں کو پکڑا جاتا ہے، گرفتاری کے وقت اگر مزاحمت ہو تو پھر کوئی تشدد کی صورت پیدا ہو سکتی ہے، ادروائز نہیں۔ گرفتاری ہوتی ہے، ابھی میں نے آپ کو پہلے سے بتا رہا تھا کہ جب آپ نے ملزم کو کرنا ہوتا ہے، آپ نے تشدد نہیں کرنا ہوتا، یہ جو آپ لائٹ کرتے ہیں یا سونے نہیں دیتے یا ریسٹ روم نہیں جانے دیتے، یہ سب تشدد کی شکلیں ہیں۔ بیسیکلی آپ نے کوئی بات نکلوانی ہوتی ہے، کوئی لنک جوڑنا ہوتا ہے، جہاں سے آپ آگے فیلڈ میں جا کے فردر انویسٹیگیٹ کر کے یہ جوڑتے ہیں کہ یہ قتل ہوا ہے یا یہ ڈکیتی ہوئی ہے یا یہ فلاں معاملہ ہوا ہے، تو اس میں باقی حقائق کیا ہیں، اور آپ حقائق پورے اکٹھے کر کے عدالت کے سامنے رکھتے ہیں، عدالت سزا سناتی ہے اور سزا ہوتی ہے۔ یہ ایک پروسیس آف لا ہوتا ہے، اور اسی سے نظام میں، معاشروں میں بہتری آتی ہے۔ مریم نواز ماڈل اس سے پہلے بھی ہو چکا، شہباز شریف بھی یہی چیز کر چکے، اٹھا کے لوگوں کو مارنا، قتل کرنا، تشدد کرنا، اور یہ اتنے بےغیرت لوگ ہیں FIA والے، آپ دیکھیں، میں بار بار بےغیرت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے کرتوت آپ سنیں تو آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ انہوں نے بچوں کو پھنسانا شروع کیا، 2-4 یہ گھٹیا سے لوگ آگے لگائے، بلاسفیمی گینگ والے، اور ان کے ذریعے بچوں کو پھنسانا شروع کیا، آن لائن انٹریپ کیا، ان کو کوئی نہ کوئی باتیں کہلوائیں، مذہبی ڈسکشن میں سیکس کے اوپر بات کر کے،
وہ سب کے سب غریب، کوئی امیر کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے تھے، عام مڈل کلاس فیملیوں کے بچے ان کو پکڑ کے مارتے تھے، یہی بلاسفیمی گینگ والے وہ مر جاتے تھے، ایف آئی اے کو دیتے تھے، ایف آئی اے والے پاس فیملیاں آتی تھیں، ان کو یہ اسی طریقے سے ظلم کا، تشدد کا نشانہ بناتے تھے، ان سے پیسے لوٹتے تھے، ان سے پیسے کھاتے تھے ایف آئی اے والے۔ اور آپ یہ دیکھیں کتنے بےغیرت لوگ ہیں، ان کا ضمیر ہی نہیں ہے، غریب انسان کو ٹریٹ ہی اس طریقے سے کرتے ہیں۔ اس پورے نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ کیا کوئی لیڈر ایسا ہے جو تشدد کے خلاف بات کرے؟ ہمارے ان لیڈرز میں سے کوئی لیڈر لے لیں آپ نون لیگ کے لوگوں کو لے لیں، نون لیگ کے لوگوں کا کیا نام لینا ہے لیڈری میں، مطلب آپ پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری کو لے لیں، کیا کبھی انہوں نے تشدد کے حوالے سے کوئی ایسی بات کی کہ جی کہ ایک کیمپین چلانا چاہیں؟ ہمارے گلی محلوں پہ تشدد ہوتا ہے، خاتون کو جو چھیڑا جاتا ہے یا تنگ کیا جاتا ہے وہ تو الگ ایک چیز ہے، بےہودہ چیز ہے، اور اس کو تو زیادہ سختی سے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، لیکن کلچر کا کتنا، جو بھی کوئی شخص گلی محلے میں بدماش ہے وہ پکڑ کے کسی کو بھی تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے، اور ایسا ہوگا جب تک اوور آل رول آف لا نہیں ہوگا تو ایسے ہی ہوگا۔ جنگل میں یہی ہوتا ہے، جو جتنا طاقتور ہو پھر وہ اپنی کرتا ہے وہ چیز، اور جو پولیس ہے وہ تو پھر سب سے بڑی بدماش ہے۔ کبھی کسی نے اس تشدد کے کلچر کو ختم کرنے کی بات کی؟ پاکستانیوں کی جو سیلف رسپیکٹ ہے، جو عزت نفس ہے، وہی ختم کر دی جاتی ہے عام آدمی کی، غریب آدمی کی، مڈل کلاس کے لوگوں کی۔ لیکن میرا اس کو شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک ایسا ویکیوم ہے، اتنا قحط الرجال ہے ہماری سیاست کے اندر بھی، ہمیں کوئی بندہ ایسا نظر نہیں آتا جو بات کرے، چاہے وہ پی ٹی آئی کے عمران خان بھی ہوں۔ تو اسی طریقے سے آخری موضوع آتا ہے آئی ایم ایف کے حوالے سے۔ خبر ہے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان میں پیٹرول، گیس اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے سمیت 11 نئی شرائط رکھی ہیں، یہ خبر ہے، یہ رپورٹنگ ہے۔ عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف نے پاکستان میں گیس اور بجلی کی قیمتوں میں 73 سے اضافہ کرنے، نیب کی خود مختاری یعنی کہ جو ایک اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ ہے، اور شفافیت میں اضافے سمیت 11 نئی شرائط رکھی ہیں۔ آئی ایم ایف نے آئندہ مالی سال کے لیے ایف بی آر کا ٹیکس ہدف 15,267 ارب مقرر کرنے کی تجویز دی ہے۔ ان تجویز میں اس کو چند ڈیٹیل اہم ہے، اس میں بنیادی طور پہ نیب کے حوالے سے یہ اہم بات ہے، اور چند جو پیپرا رولز ہیں ان میں عالمی معیارات کے مطابق تبدیلی کی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ آئی ایم ایف جو کر رہا ہے، میں صرف یہ بات آپ کے سامنے، اور اس اینگل سے ذرا آپ چیزوں کو دیکھیں ضرور، بالکل صحیح کر رہا ہے۔ پاکستان کے لیے یہی نسخہ ہے، یہی پریسکرپشن ہے، اور کوئی طریقہ نہیں۔ پاکستان، یہ جو آئی ایم ایف ہے، یہ پاکستان پہ احسان کر رہا ہے، یہ بات بتا کے بھی۔ آئی ایم ایف تو پاکستان کو 1 روپیہ بھی نہ دے اور یہ شرائط یہ بتائے، تو یہ بھی پاکستان پہ احسان ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ یہ کیوں پریسکرپشن دینی پڑ رہی ہے؟ آپ کی ہیلتھ، آپ کے جو ٹریٹمنٹ کرنے ہیں، آپ کا شوگر لیول خراب ہے یا آپ کا کولیسٹرول ہائی ہے، تو یہ آپ نے جو غلطیاں کی ہوئی ہیں ماضی میں، اس کے لیے یہ سٹیپس لینا ضروری ہے۔ یہ صرف ایک ڈاکٹر کا نسخہ ہے۔ آپ نے تباہی مچائی ہوئی ہے نظام کے اندر، کرپشن سے، بیڈ گورننس سے، جرنیلوں کی حکمرانی سے، ساری لوٹ مار کر کے سارے اثاثے دولت پاکستان سے باہر منتقل کرنے سے۔ تو اس کے علاوہ حل کوئی نہیں ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں، جو بھی آئی ایم ایف کہہ رہا ہے، اور یہ آپ کو نرم سے نرم شرائط وہ بتا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں لوگ، ان کا اپنا مفاد ہے، وہ کنٹرول کر رہے ہیں، وہ عوام کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ ارے عوام پہ وہ ظلم نہیں کر رہے، عوام پہ وہ ظلم کر رہے ہیں جو قابض ہیں، جو پیٹرولیم لیوی کے نام پہ 2000 ارب اس کے اندر لکھا ہوا ہے وہ اکٹھا کریں گے، اور وہ سارا اپنے عللوں تللوں پہ لگاتے ہیں فوجی جرنیل۔ یہ لوگ، یہ نظام کو بہتر کرنے کی بات ہے۔ جب تک وہی والی بات، رول آف لا، رول آف کانسٹیٹیوشن نہیں ہوتا، الیکشنز کو نہیں مانا جاتا، چیف سیکرٹری نہیں ہوتا، یہ تمام چیزیں ہوں گی۔ اس آخری سیگمنٹ کا مطلب صرف اتنا تھا، ایک آپ کو ایک فوڈ فار تھاٹ دی، آپ میرے سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، لیکن اس اینگل سے ضرور سوچیے گا کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ تو آپ کو بتا رہا ہے کہ اس مرض کا علاج کیا ہے، اور تو کچھ نہیں کر رہا۔ ناظرین، پروگرام دیکھنے کا بہت